कुछ दिनों से मैं यही सारा ड्रामा होते देख रहा था। जैसे ही मेरा अरबी मालिक अपने काम के लिए ऑफिस जाता तो उसकी चारों बेटियां यूं खुश हो जाती जैसे कि आज़ाद हो चुकी हों। फौरन से उनकी छोटी बेटी मेरे पास आती और एक लिस्ट पकड़ा कर कहती, चौकीदार ये सामान लेकर आओ। उन लड़कियों का रोज का मामूल बनता जा रहा था। जैसे ही उनका बाप ऑफिस के लिए निकलता वो लड़की मुझे ऐसी मार्केट का लिख कर देती जो कि उनका घर से काफ़ी दूर थी, जहाँ से सामान लाने में मुझे 3-4 घंटे लग जाते। और जब मैं वापस आता तो वो लड़की बेहद खुश होती और आंखों से ऐसे इशारे करती जिन्हें देखकर मुझे भी शर्म आने लगती। चंद दिन तो मैं ये सब देखता रहा। मुझे लगा शायद वो अरबी शख्स अपनी बेटियों पर बेजा किस्म की सख्ती करता है, डांटता पीटता है, घर से बाहर नहीं निकलने देता, जो वो यूं बाप के जाने पर इतना खुश होती हैं। फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसा है तो मुझे क्यों बाहर भेजती हैं। मैं तो घर से बाहर ड्यूटी देता हूँ, वो जो चाहे घर में आज़ादाना कर सकती हैं। मुझे बाहर भेजने का भला क्या जवाज़। वो मुझे बाहर क्यों भेजती, ऐसी जगह पर क्यों भेजती जहाँ से आने जाने में मुझे कई घंटे लग जाएं। शायद वो मुझे बाहर इसलिए भेजती होंगी कि मैं मालिक को शिकायत ना लगा दूं। लेकिन असल बात तो कुछ और ही थी, और वो बात ऐसी शर्मनाक थी कि मैं सोच भी नहीं सकता। जब से मेरी यहाँ नौकरी लगी थी चंद दिन तो मैं यही सब कुछ देखता रहा, लेकिन उसके बाद मुझे उन लड़कियों पर शक होने लगा। और शक की वजह मालिक की छोटी बेटी थी। जब मैं सामान लेकर आता बार बार दरवाज़ा खटखटाने लगता, कभी बल देने लगता। 15 मिनट बाद मालिक की छोटी बेटी दरवाज़ा खोलती और उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई होती। जैसे ही मैं अंदर दाखिल होता तब वो लड़की बार बार पीछे पलटकर लाउंज के दरवाजे की तरफ देखने लगती, जैसे कि घर के लाउंज में कोई मौजूद हो। जैसे ही मैं सामान अंदर लेकर जाता तो कहती कि चौकीदार सामान यहीं रख दो, मैं ले जाऊंगी। मैंने कहा, बीबी जी इतना भारी सामान आप कैसे उठाएंगी, मैं अंदर रख देता हूँ। लेकिन वो मुझे अंदर नहीं जाने देती, बार बार यही कहती कि यहीं रख दो, मैं ले जाऊंगी। वो भारी छापर उठाए अंदर चली जाती। बड़ी दुबली पतली 16 साल की लड़की थी। उसकी बहनें भी 20 साल की थी। उनकी वालदा हयात ना थी। मुझे इस लड़की को देखकर ना जाने क्यों गड़बड़ का एहसास होने लगा। वो लड़की कभी बंगले के पिछली जानब देखने लगती जैसे वहाँ कोई मौजूद हो, कभी दुपट्टे से अपना पसीना पोंछने लगती। फिर मुझे ये मालूम हुआ कि मालिक ने अपनी बेटियों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी और सख्ती नहीं लगाई, बल्कि वो तो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। मैं सोच में पड़ गया कि जब मालिक अपनी बेटियों से इतनी मोहब्बत करते हैं तो फिर वो लड़कियां इनके जाते ही ऐसे खुश होती हैं जैसे किसी कैद से रिहाई हुई हो, और मुझे बाहर भेज देती हैं। एक बार जैसे मालिक ऑफिस के लिए घर से निकले तो फौरन से उनकी छोटी बेटी मेरे पास आ गई, मेरे हाथ में लिस्ट थमा दी। मैंने कहा, आज मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं कहीं भी नहीं जा सकता। ये सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ। कहने लगी, सर दर्द की गोली तो मैं ला कर देती हूँ, वो खाओ और जाओ, यहाँ जो काम बोला है वो करो। मैंने कहा, नहीं बीबी जी, आज मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है, मैं नहीं जा सकता। मैं मालिक से भी कह दूंगा, मेरा ये कहना था। कि वो लड़की गुस्से से पलट गई। मैं सोच चुका था कि आज तो मैं लड़कियों का राज जान कर ही रहूँगा। आखिर ये मालिक के जाने के बाद मुझे बाजार भेज कर क्या करती हैं। अभी मैं यही सोच रहा था जब कमरे का दरवाज़ा खुला। वही 16 साल लड़की बड़े गुस्से से मेरी तरफ आने लगी। मैं संभल पर बैठ गया और अपने सर यूं हाथ रख लिया जैसे मेरे सर में शदीद दर्द हो। जैसे ही वो मेरे करीब आई, इससे पहले कि वो मुझसे कुछ कहती, मैंने कहा, बीबी जी सर में बहुत दर्द है, मैं कहीं भी नहीं जा सकता। मैंने अपने चेहरे पर बड़ी मस्कीनियत सजाते हुए कहा। वह कहने लगी, हमें बहुत ज़रूरी सामान मंगवाना था, अगर तुम ये दवा खा लो तो तुम्हारे सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसने एक दवाई मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने कहा, नहीं बीबी जी, मुझे दवाइयाँ खाना ना पसंद है, बस मैं कुछ देर में आंखें बंद करके सो जाऊंगा तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। कुछ देर तो मुझे वो देखती रही और अपना सर पकड़े यूं बैठा रहा जैसे अपने सर दर्द की वजह से बेहद परेशान हूँ। फिर वो लड़की वापस अंदर चली गई और लाउंज का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। उसके बाद जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। मैंने देखा बंगले की पिछली जानब लगे दरख्तों में हलचल सी हो रही थी, जैसे कोई भौचाल सा आ गया हो। मेरे दिल में 100 वसवसे आ रहे थे। मुझे लगा शायद मैं अपनी जगह दुरुस्त हूँ। शायद वो लड़कियाँ मुझे बाजार भेजने के बाद यहाँ पर किसी को बुलाती थी। वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर। शायद इन दरख्तों से वो लड़के अंदर आते होंगे। अगर ऐसा था तो ये बहुत गलत बात थी। मैंने अपनी बंदूक पकड़ी और बंगले की पिछली जानब जाने लगा। मेरे मालिक के बंगले में जो घर बना हुआ था
وہ بنگلے کے بیچوں بیچ تھا، اس لیے پیچھے کی راہداریوں میں وہ درخت مجھے مین گیٹ سے صاف نظر آتے تھے، جو اس وقت اس طرح سے ہل رہے تھے جیسے اس درخت میں کوئی موجود ہو۔ میں نے اپنی بندوق پکڑی، پیچھے کی جانب جانے لگا۔ جیسے ہی میں پیچھے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، میرا دل بھی زوروں سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے کیا قصہ ہے۔ لیکن جیسے ہی میں پیچھے پہنچا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے درخت پر کوئی چڑھا ہوا ہے اور درخت کی شاخوں کو ہلا رہا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، کون ہے یہاں؟ میری آواز سننے کی دیر تھی کہ درخت کی حال چال فوراً سے رک گئی۔ میں نے دوبارہ سے کہا، یہاں کون ہے؟ مجھے بتاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ مالک کی چھوٹی بیٹی نے شاخوں کو پیچھے کر کے اپنی شکل دکھائی۔ کہنے لگی، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں ہوں۔ میں نے کہا، بی بی جی آپ یہاں کیا اس وقت کر رہی ہیں؟ کہنے لگی، میں یہاں پر پھل توڑنے آئی تھی، اب کیا اس کے لیے بھی مجھے تم سے اجازت لینی پڑے گی؟ اس کا لہجہ بہت سخت تھا، مجھے شرمندگی سی ہوئی۔ میں وہاں سے واپس جانے لگا، لیکن اچانک سے مجھے ایک سایہ کھڑکی میں دکھائی دینے لگا، جیسے اس کمرے کے اندر کوئی موجود ہو۔ میری جان یہ دیکھ کر نکلی کہ اس کمرے میں جو سایہ میں نے دیکھا تھا وہ کسی مرد کا سایہ تھا، اس لیے میں فوراً سے رک گیا۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، میں سانس لینا ہی بھول گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مالک کی بیٹیاں ایسا بھی کر سکتی ہیں، حالانکہ چند دن پہلے میں نے مالک کو یہ کہتے سنا تھا کہ انہیں اپنی تینوں بیٹیوں سے اس قدر محبت ہے کہ اپنی بیٹیوں کے مرنے کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ کہیں سوتیلی ماں ان بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، پھر یہ لڑکیاں ایسے اپنے والدین کو دھوکہ دے سکتی ہیں۔ مجھے لڑکیوں پر افسوس سا ہونے لگا، کیونکہ کھڑکی کی دوسری جانب جو سایہ میں نے دیکھا تھا، پہلے وہ ایک لڑکے کا تھا، اس کے بعد دوسرا سایہ ایک لڑکی کا تھا، جو کہ قابل اعتراض حد تک ایک دوسرے کے قریب تھے۔ یہ دیکھ کر تو میری رگوں میں خون آگ کی طرح دوڑنے لگا، میرے دماغ کی نسیں کھنچنے لگی۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا کہ کھڑکی کھول کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا نوجوان ہے اور اسے گولیوں سے بھون کر رکھ دوں۔ ابھی میں کھڑکی کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اس سے پہلے میں کھڑکی کو کھولتا، میرے کندھے پر کسی نے زور کی چپٹ لگائی۔ جب میں پیچھے پلٹا تو مالک کی چھوٹی بیٹی میرے سامنے بڑے غصے سے کھڑی مجھ سے کہنے لگی، یہاں کیا تانک جانک لگائی ہوئی ہے؟ آج آنے دو، بابا کو میں تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ میں نے کہا، میں نے یہاں پر ایک لڑکے کا سایہ دیکھا اور اس وقت گھر میں کسی مرد کا ہونا میری سمجھ سے باہر ہے۔ میری بات سن کر لڑکی کی رنگت فک ہو گئی، کہنے لگی، ایسی کچھ نہیں ہے، تم جاؤ کر اپنی ڈیوٹی دو۔ میں نے کہا، اس گھر کی حفاظت ہی میری ڈیوٹی ہے، اس لیے میں دیکھوں گا کہ یہاں پر کون ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ زور زور سے چلانے لگی، تم ہوتے کون ہو ہمارے گھر کے اندر جھانکنے والے؟ میں نے اس لڑکی کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی، لیکن جیسے ہی میں نے کھڑکی کی جانب بڑھا، اس لڑکی نے تو میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے پیچھے کی جانب کھینچنے لگی۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا، یقیناً کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ میں نے کہا، دور رہو مجھ سے، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ یہ کہنے کے بعد میں نے کھڑکی کھول دی۔ جب میں نے اندر جھانکا تو مجھے حیرت ہونے لگی، کیونکہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ وہ کمرہ مالک کی بڑی بیٹی کا تھا۔ کمرے میں ہر چیز سجاوٹ کی موجود تھی، لیکن کوئی انسان وہاں موجود نہ تھا۔ میں نے پورا کمرہ جھانک کر دیکھا، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ شاید اس لڑکی نے جان بوجھ کر شور مچایا تھا تاکہ اندر کھڑے دونوں نفوس اور اس کی آواز سن کر ہوشیار ہو جائیں اور وہ ادھر ادھر چھپ جائے۔ میں نے غور کر اس لڑکی کو دیکھا، تب تک وہ لڑکی راہداری سے لاؤنج کی طرف جا رہی تھی۔ میں تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا اس کے پیچھے جانے لگا۔ میں سوچ چکا تھا کہ آج میں پورے گھر کی تلاشی لوں گا، دیکھوں گا اس گھر میں کون آتا ہے اور یہ لڑکیاں کیوں اپنے باپ کو دھوکہ دے رہی ہیں، جب ان کا والد ان سے محبت کرتا ہے، ان کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، دن رات کماتا ہے، ان کی ہر آسائش دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکی لاؤنج کے اندرونی دروازے کی طرف گئی تو دروازے کو اندر سے بند کرنے لگی۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میں نے کہا، مجھے گھر کی تلاشی لینے دے، کیونکہ میں نے یہاں پر ایک نوجوان کا سایہ دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگا، تم کچھ بھی کہو اور میں تمہیں اندر گھسا لوں گی۔ دیکھو اندر میری بہنیں جو بے پردہ کرتی ہیں، اس لیے میں تمہیں کسی قیمت پر بھی اندر آنے نہیں دوں گی۔ اس لڑکی کے چہرے پر اس قدر بدحواسی تھی کہ اس کی آواز میں اتنی کپاہٹ تھی، وہ چاہ کر بھی خود کی خود اعتماد ثابت نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ میں نے آج تک کبھی مالک کی دونوں بڑی بیٹیوں کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا، میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں، عورت کی عزت اچھے طریقے سے کرنا جانتا ہوں۔ اگر مجھے مالک نے چوکیدار کی نوکری پر رکھا ہے، مجھ پر بھروسہ کیا ہے،
تو میں نمک حرامی کبھی نہیں دکھاؤں گا۔ میں کبھی بھی آنکھ اٹھا کر تمہاری بہنوں کی جانب نہیں دیکھوں گا، لیکن میں گھر کی تلاشی ضرور لوں گا کیونکہ یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ تم مجھے میری ڈیوٹی سے نہیں روک سکتی۔ یہ سن کر تو لڑکی کی ہوائیں اڑنے لگی۔ وہ بار بار یہی کہنے لگی کہ مجھے اندر نہیں آنے دیں گی، لیکن میں نے دروازہ دھکے سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ لڑکی تو یوں تھی کہ جیسے ابھی رو دے گی۔ میں جیسے ہی لاؤنج میں آیا تو سامنے ٹیبل پر 4 گلاس پڑے تھے، جس میں براؤن کلر کا مشروب آدھا آدھا رکھا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے وہ شربت تھوڑا تھوڑا سا پیا ہو، باقی چھوڑ دیا ہو۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کے کچھ لوازمات بھی موجود تھے، جیسے کہ کباب، نگٹس وغیرہ۔ یہ دیکھ کر تو مجھے مزید شک ہوا۔ میں رہا نہیں گیا جب میں بہنیں تھیں 3 تو 4 گلاس ٹیبل پر کیوں رکھے ہوئے تھے اور ان کے اندر مشروب کون سا تھا؟ فی الحال میں نے اس بات کو نظر انداز کیا۔ سب سے پہلے میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا جس کے بیرونی کھڑکی سے میں نے مردانہ سائے کو دیکھا تھا، لیکن وہ کمرہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے پورے کمرے کی تلاشی لی۔ وہ لڑکی میرے پیچھے ہی تھی۔ میں جس کمرے میں جاتا وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگتی اور کہنے لگتی، بس دیکھ لیا تم نے، اب نکلو باہر۔ پھر میں کمرے کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا دروازہ کھولنا چاہا، وہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے بری طرح سے دروازہ دڑدڑانا شروع کر دیا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو جو اتنی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہو؟ میں نے کہا، میں ہوں چوکیدار، دروازہ کھولیں بی بی جی۔ میری آواز سن کر وہ جو کوئی بھی تھا کہنے لگی، چوکیدار اور گھر کے اندر؟ تمہیں گھر کے اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ ہم پردہ کرتی ہیں، ہم کسی بھی مرد کے سامنے نہیں آتی۔ تمہارا کیا کام ہے گھر کے اندر آنے کا؟ باہر جا کر اپنی ڈیوٹی نبھاؤ۔ میں نے کہا، میرا کام اس گھر کی حفاظت کرنا ہے، مالک مجھے گھر کی حفاظت کے پیسے دیتے ہیں، گھر کے باہر بیٹھ کر مکھیاں مارنے کے لیے نہیں۔ میں نے آپ کے گھر میں کسی مرد کا سایہ دیکھا ہے، اور میں پورے گھر کی جب تلاشی نہیں لے لوں گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ براہ کرم دروازہ کھول دیں، میں آپ لوگوں کی جانب بالکل نہیں دیکھوں گا، مجھے صرف کمرے کی تلاشی لینی ہے۔ میری یہ بات سن کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے فوراً سے نظریں جھکا لی۔ سامنے کمرے میں 2 جائے نماز بچھے ہوئے تھے، میں ان سے ایک خالی تھا، دوسرے پر ایک لڑکی بیٹھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ بس ایک پل میری نظر اٹھ کر اس لڑکی پر گئی، لیکن میں نظر بدل گیا۔ اس لڑکی نے دوسری لڑکی سے کہا کہ اس محترم کو ہم پر شک ہو گیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک غیر مرد موجود ہے جسے یہ دیکھنا چاہتے ہیں، شاید گھر کے اندر داخل ہونے کا ان کو اس سے اچھا بہانہ کوئی نہیں ملا تھا۔ یہ سن کر میں ترمیلا رہ گیا، لیکن بہرحال میں چاہتا تھا کہ میں شخص کو ڈھونڈ لوں تاکہ میں اسے بتا سکوں کہ میں خام خواہ اندر نہیں آیا۔ بہرحال وہ دونوں لڑکیاں کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے پورے کمرے کی تلاشی لی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ پورا کمرہ خالی تھا، بلکہ پورا گھر ہی خالی تھا۔ ان تینوں لڑکیوں کے علاوہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شاید ان لڑکیوں نے اس لڑکے کو بھگا دیا تھا، جیسے مالک کی اور میری غیر موجودگی میں بلاتی تھی۔ جب میں نے پورے گھر کا کونا کونا چھان مارا اور مجھے کوئی نہ ملا تو وہ لڑکی کہنے لگی، ہو گئی تمہاری تسلی، اب باہر جاؤ اور بابا کو آنے دو۔ آج میں انہیں کہوں گی کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ کسی بڈھے چوکیدار کو رکھے۔ یہ نوجوان چوکیدار گھروں کی حفاظت کم کرتے ہیں اور گھر کی خواتین پر نظر زیادہ رکھتے ہیں۔ میں جانتی ہوں تم کس مقصد کے تحت یہاں آئے تھے۔ وہ کیسے میرے کردار پر انگلی اٹھا سکتی تھی؟ اس وقت تو میں گھر سے باہر نکل گیا اور اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا، لیکن اب میں سوچ چکا تھا کہ میں بھی ان کی طرح ایک ایسی چال چلوں گا اور اس نوجوان کو ضرور پکڑ لوں گا جس سے وہ مجھ سے چھپانا چاہتی ہیں اور اپنے والد کے بھروسے کا یوں غلط فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ رات کو میری شکایت ضرور لگائیں گی اور صاحب سے اس معاملے کے بارے میں پوچھیں گی، لیکن میری تو حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ ان لڑکیوں نے مالک سے کوئی بات نہیں کی، ورنہ مالک مجھ سے ضرور پوچھتے یا اس کے متعلق کوئی بات کرتے۔ اگلے دن جیسے ہی مالک آفس کے لیے جانے لگے، میں نے انہیں روک لیا۔ میں نے کہا، مالک، آپ کے جاتے ہی آپ کی بیٹیاں مجھے سامان کی ایک بڑی سی لسٹ دے دیتی ہیں اور مجھے مارکیٹ بھیج دیتی ہیں، اور جس مارکیٹ سے میں وہ چیزیں لینے بھیجتی ہیں وہاں سے سامان لانے میں مجھے کافی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح سے تو گھر میں کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ خدا نہ خواستہ اگر میرے پیچھے سے چور گھر میں گھس آیا تو آپ تو مجھ سے ہی پوچھیں گے۔ میری بات سن کر مالک کے چہرے پر تفکر کی لکیریں گہری ہوئی۔ کہنے لگے، اچھا کیا میری بیٹیاں روز تمہیں مارکیٹ بھیجتی ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ وہ کہنے لگے، اگر انہیں سامان کی ضرورت ہے تو
تو وہ ڈرائیور سے کیوں نہیں کہتی؟ میں آفس جانے سے پہلے روز ان سے پوچھتا ہوں کہ انہیں کچھ منگوانا ہے تو ڈرائیور موجود ہے، وہ سامان لا کر دے دے گا۔ یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے کہ تم بازار کا چکر لگاؤ۔ دیکھو میں نے تمہیں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، اس لیے کہ تم ایک قابل بھروسہ انسان ہو۔ تمہارے والد نے بھی یہیں پر چوکیداری کی تھی اور کبھی شکایت کا نہیں موقع دیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد میں نے تمہیں ان کی جگہ رکھا۔ تم یہاں سے 1 منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں جاؤ گے جب تک میں گھر پر واپس نہ لوٹ آؤں۔ یہ سن کر تو میرے دل کو تسلی سی ہو گئی۔ اس لیے مالک کے جاتے ہی میں جب ان کی چھوٹی بیٹی نے آ کر مجھ سے کہا کہ جاؤ سامان لے کر آؤ تو میں نے کہا جی بی بی جی میں ابھی لا کر دیتا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر اس لڑکی سے یہ کہا تھا۔ میرا جواب سن کر وہ بڑی مطمئن ہو کر گھر کے اندر چلی گئی۔ میں نے گھر سے باہر جانے کے بجائے اس لسٹ کی پرچی کو اپنی جیب میں ڈالا اور بنگلے کی پچھلی طرف آ گیا۔ گھر کا ایک دروازہ بنگلے کی پچھلی جانب کھلتا تھا اور جو کوئی بھی تھا اسی دروازے سے اندر داخل ہوتا تھا۔ میں جب بنگلے کی پچھلی جانب آیا تو اسی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جہاں میں نے اس دن اس لڑکے کے سائے کو دیکھا تھا۔ میں نے اسی کھڑکی کو کھولنا چاہا تو وہ لاک نہیں تھی۔ وہ کھڑکی کھل گئی۔ میں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس وقت کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میں کھڑکی سے پھلانگ کر کمرے میں آ گیا اور ایک کونے میں چھپ گیا۔ جس جگہ میں چھپا تھا میں کسی کو نظر بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اب مجھے اس شخص کا انتظار تھا جسے میں نے اسی کمرے میں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نے ان لڑکیوں کی آوازیں آنے لگیں اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے شک تھا۔ ان آوازوں میں ایک مردانہ آواز بھی شامل تھی۔ وہ لڑکیاں اس سے نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھی، لیکن سبھی کے لہجے دھیمے تھے۔ ان کی آوازیں تو میں نہیں سن پا رہا تھا، لیکن وہ کیا باتیں کر رہی تھی یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ بہرحال میرے پاس پستول موجود تھا اور میں سوچ چکا تھا کہ میں آج اس لڑکے کو زخمی کر دوں گا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا مجھے لگا جیسا میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں نے جب دروازے کی جانب دیکھا وہ تینوں لڑکیاں کمرے میں آئی۔ ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی موجود تھا۔ وہ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ لڑکا کہنے لگا میں صرف تم لوگوں کے کہنے پر یہاں آتا ہوں، ورنہ جو کچھ بابا نے میرے ساتھ کیا ہے میرا دل نہیں چاہتا۔ وہ کہنے لگی کہ پلیز بھیا تم کیوں بابا سے ناراضگی پال کر بیٹھے ہوئے ہو؟ اپنے غصے کو جانے دو، ہم کب تک تمہیں چھپ چھپ کر گھر بلاتے رہیں گے؟ جس دن پاپا کو پتہ چل گیا وہ تمہیں مار مار کر گھر سے نکال دیں گے۔ اور اب تو جو چوکیدار انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ تو ایسا بے غیرت ہے، گھر میں غصہ چلاتا ہے۔ کل بھی اسے شک ہو گیا تھا، شکر ہے کہ آج وہ بازار چلا گیا ہے، لیکن ایسا روز روز نہیں چل سکتا۔ وہ کہنے لگا میں تب تک گھر واپس نہیں آؤں گا جب تک بابا اس لڑکی کے گھر میرے رشتے کی بات نہیں کرتے۔ میں اس کے علاوہ اور اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ تم لوگ سمجھاؤ بابا کو، ورنہ وہ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ میرے پاس آفس کی بھی پوری رپورٹ ہے۔ ان کا مینیجر انہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے اور دیکھنا ایک دن آفس بھی تباہ ہو جائے گا اور یہ گھر بھی بک جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ لڑکیاں گھبرانے لگی۔ اب میں ساری کہانی سمجھ چکا تھا۔ وہ لڑکا ان کا بھائی جو کسی بات پر باپ سے ناراض تھا اور اپنے والد کے جانے کے بعد بہنوں سے ملنے آتا تھا۔ مجھے اپنی سوچ پر بہت افسوس ہوا، لیکن بہرحال میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو ایسا ہی سوچتا۔ وہ لوگ کافی دیر آپس میں باتیں کرتے رہے، پھر کمرے سے باہر نکل گئے۔ شاید دن جب میں نے یہ سایہ دیکھا وہ ایک بہن کا اپنے بھائی کے ساتھ لگنے کا سایہ تھا، جیسا کہ اکثر بہنیں اپنے بھائی کے ساتھ لگ کر رو رہی ہوتی ہیں، وہ انہیں تسلی دیتے ہیں۔ بہرحال میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تھا ویسے ہی میں گھر سے باہر چلا گیا۔ پھر میں مین گیٹ سے باہر نکلا اور کچھ دیر ادھر ادھر سڑکوں پر گھومتا پھرتا رہا۔ پھر چند گھنٹے بعد واپس آیا تاکہ انہیں یہ لگے کہ میں بازار گیا تھا۔ کچھ سامان بھی آتے ہوئے لے آیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے مالک سے ساری بات کہی۔ یہ بات سن کر مالک غصے میں آ گئے۔ پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی وہی کر دے جہاں وہ چاہتا ہے۔ وہ کہنے لگے مجھے وہ لڑکی پسند نہیں، وہ بہت زیادہ فیشنیبل ہے، میری لڑکیوں کو بھی آزاد خیال بنا دے گی۔ بہرحال میرے بہت سمجھانے پر مالک مان گئے اور اپنے بیٹے کو منا کر گھر لے آئے۔